अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के आने वाले अक़सात। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि अब तक आपने देखा कि यहाँ पर अलीज़ी क्या करती हैं, सिकंदर को वार्न करती है कि सिकंदर, तुमने उस सारा के तमाम तर वीडियोस, मैसेजेस, उनके साथ जो भी ताल्लुकात है वो सब ख़त्म करने होंगे, ये अपने मोबाइल से डिलीट करने होंगे। अगर नहीं किए तो मैं ये सब हमज़ा को भेज दूँगी, तो फिर तुम जानो हमज़ा जाने। लेकिन यहाँ पर सिकंदर आलिज़ा को कहता है कि तुम जो कह रही हो वही सब मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब यहाँ से सिकंदर चला तो जाता है, तो यहाँ पर फिर आलिज़ा आर्मी का अरिशे का इस्तेमाल करती हैं। अरिशे को वो वीडियोस भेज देती है, तो अरिशे भी वो सब देख कर के उससे भी गुस्सा आता है। वो सिकंदर के ऑफ़िस पहुंच जाती है और सिकंदर के ऑफ़िस जाके वहाँ पर उनके साथ हंगामा करती है कि तुमने सारा के साथ जो भी तुम्हारे ताल्लुकात है, जो भी तुम्हारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स, जो भी वीडियोस वगैरह है वो सब डिलीट कर देने हैं। अब सिकंदर को यहाँ पर आरिशा मजबूर कर देती है, जिसके बाद वो वीडियो उनके सामने आर्जी तौर पर तो डिलीट कर देती है, लेकिन वो बैकअप लेके वापस रिकवर करवा देता है। अब यहाँ पर सिकंदर बाज नहीं आने वाला और वो एक बार फिर से सारा को तंग करने की कोशिश करता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे कहता है फ़ौरन से मुझसे मिलने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा। अब वो बेचारी क्योंकि आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ने वाली होती हैं, उनकी शादी होने वाली होती हैं, क्योंकि एक बार उसने अपने कज़न के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो बेचारी यही समझती थी कि सिकंदर उससे मोहब्बत करता है और उनके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन उनके अरमानों पे तब पानी फिर गया जब सिकंदर ने उससे कहा कि तुम शादी कर लेते, मैं तुमसे शादी नहीं करता और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस टाइम पास के लिए मैं तुम्हारे साथ मिल रहा हूँ। तो तुम शादी कर लेती, शादी के बाद भी हम ऐसे ही मिला करेंगे। अब ये बात सुनकर उस बेचारी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि मैंने इसके लिए एक अपने कज़न का रिश्ता ठुकराया, लेकिन ये मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है, मेरे साथ गैर शरई ताल्लुकात कायम करना चाहता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब यहाँ पर सारा चूँकि उसे बचा लेती है और सारा उसे उसके साथ वादा लेती है कि मैं तुम्हें सिकंदर की चुंगल से आज़ाद करवा देता हूँ। इसीलिए अब वो सिकंदर के पीछे है कि तुमने वो सारी वीडियोस वगैरह डिलीट कर देने हैं। लेकिन सिकंदर अपनी ज़िद पर अड़ा है और वो यही कहता है कि तुमने जो करना है कर लो, लेकिन सारा को मैं नहीं छोड़ने वाला। अब सिकंदर सारा को छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अब चूँकि अलीज़ा इस चीज़ में कूद कर आई है, तो अब अलीज़ा की ज़िद की वजह से सिकंदर ने सारा को नहीं छोड़ना और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना है। खैर, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़ा को भी आखिरकार गुस्सा आ जाता है और वो हफ़ीज़ की बीवी के पास पहुँच जाता है। हफ़ीज़ की बीवी से पहले कहता है कि तुम्हारी नेशनलिटी है बाहर कंट्री के, तुम्हें जाना चाहिए, तुम अपने बच्चों को साथ लेके ना फ़ौरन से इस मुल्क को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने हाफिज़ साहब को अगवा किया है वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें भी धमकाएंगे, तुम्हारे साथ भी बुरा कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ भी बुरा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हिंट भी यहाँ पर अलीज़ा दे देती है कि तुम्हारा शोहर इंतकाल कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर वो अलीज़ा चूँकि उससे कहती है कि तुम हफ़ीज़ साहब की बेवा हो। बेवा का नाम सुनकर वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं बेवा कैसी हूँ, मेरा शोहर तो ताहयात है। लेकिन यहाँ पर अलीज़ा फिर बात को बदल लेती है और यही कहती है कि जी जी ज़िंदा तो है, लेकिन दिल में कहते हैं कि ज़िंदा कहाँ, सिकंदर कब का उससे मार चुका है। खैर, यहाँ पर उसे कन्विंस करके कहीं ना कहीं तरीके से उसे बाहर भिजवाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलीज़ा के कहने पर पुलिस सिकंदर को गिरफ़्तार करके थाने में बंद कर देते हैं, हवालात में बंद कर देते हैं। अब इस बात की ख़बर हमज़ा को मिलती है। हमज़ा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि उसका भाई पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उसे यह नहीं पता कि हफ़ीज़ साहब के मर्डर के केस में उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो वो ये समझता है कि शायद उस केस में गिरफ़्तार करवाया है जो कि
حفیظ صاحب نے کیس بنایا تھا، پریس کانفرنس کیا تھا اور پھر اس پر کرپشن کی کیس ڈال دیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے وہ گرفتار ہوا ہے۔ لیکن وہ جب آ کر کے اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ سکندر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ کرو، سکندر کو پولیس اسٹیشن سے رہا کروا دو۔ اب حمزہ اپنی جان لگاتا ہے، اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جب معلومات کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بھائی حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں گرفتار ہوا ہے اور وہ جیل میں بند ہے۔ اب یہ بات سن کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ حفیظ صاحب کو اس نے مارا، اور کیوں مارا، کیا وجہ تھی۔ تو یہاں پر اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ علیزہ میڈم کے کہنے پر گرفتار ہوا ہے۔ اب علیزہ میڈم کی بات سن کر حمزہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور علیزہ سے کہتا ہے کہ علیزہ، میں مانتا ہوں تمہارے سکندر کے ساتھ نہیں بنتی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم سکندر کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لے لو اور اسے پولیس کے حوالے کر دو اور اسے گرفتار کروا دو۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری فیملی، ہمارے خاندان کو، ہمارے ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے، ہمارا نام، ریپوٹیشن سب خراب ہوا ہے۔ اگر کچھ تھا بھی، اگر تم اسے سزا دلوانا چاہتی بھی تھی تو تم مجھ سے بات کرتے نا، مجھے اعتماد میں لیتی تو میں ضرور سکندر کو سزا دلواتی، لیکن تم نے چپکے سے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ صرف اسے آپ نے سزا نہیں دی بلکہ ہمیں بھی اس کے ساتھ بدنام کر دیا ہے، ہمارا ریپوٹیشن، ہمارا عزت سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر علیزہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حمزہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے یہی کہتا ہے کہ علیزہ بس جاؤ، میرے نظروں سے نکل جاؤ۔ اب علیزہ بیچاری روتی دھوتی کہ میں کہاں جاؤں کہ حمزہ، میرا تمہارے علاوہ ہے کون۔ تو حمزہ غصے میں ہوتا ہے کہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، لیکن میرے نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرا ڈرامے کے آنے والے اقساط، تو اسی لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علیزہ کیا کرتی ہیں، سکندر کو وارن کرتی ہے کہ سکندر، تم نے اس سارا کے تمام تر ویڈیوز، میسیجز، ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے، یہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے ہوں گے۔ اگر نہیں کیے تو میں یہ سب حمزہ کو بھیج دوں گی، تو پھر تم جانو حمزہ جانے۔ لیکن یہاں پر سکندر علیزہ کو کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سب میں بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ اب یہاں سے سکندر چلا تو جاتا ہے، تو یہاں پر پھر علیزہ آرمنگ کا عریشہ کا استعمال کرتی ہیں، عریشہ کو وہ ویڈیوز بھیج دیتی ہے، تو عریشہ بھی وہ سب دیکھ کر کے اسے بھی غصہ آتا ہے۔ وہ سکندر کے آفس پہنچ جاتی ہے اور سکندر کے آفس جا کے وہاں پر ان کے ساتھ ہنگامہ کرتی ہے کہ تم نے سارا کے ساتھ جو بھی تمہارے تعلقات ہیں، جو بھی تمہارے واٹس ایپ کانٹیکٹس، جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ اب سکندر کو یہاں پر عریشہ مجبور کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ ویڈیو ان کے سامنے عارضی طور پر تو ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ بیک اپ لے کے واپس ریکور کروا دیتا ہے۔ اب یہاں پر سکندر باز نہیں آنے والا، اور وہ ایک بار پھر سے سارا کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے فوراً سے مجھ سے ملنے آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اب وہ بیچاری کیونکہ آگے اپنی زندگی میں بڑھنے والی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بار اس نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ بیچاری یہی سمجھتی تھی کہ سکندر اس سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کے ارمانوں پہ تب پانی پھر گیا جب سکندر نے اس سے کہا کہ تم شادی کر لیتے، میں تم سے شادی نہیں کرتا اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس ٹائم پاس کے لیے میں تمہارے ساتھ مل رہا ہوں، تو تم شادی کر لیتی، شادی کے بعد بھی ہم ایسے ہی ملا کریں گے۔ اب یہ بات سن کر اس بیچارے کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کے لیے ایک اپنے کزن کا رشتہ ٹکرایا، لیکن یہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ اب یہاں پر سارا چونکہ اسے بچا لیتی ہے، اور سارا اس کے ساتھ وعدہ لیتی ہے
کہ میں تمہیں سکندر کی چنگل سے آزاد کروا دیتا ہوں، اسی لیے اب وہ سکندر کے پیچھے ہے کہ تم نے وہ ساری ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ لیکن سکندر اپنی ضد پر اڑا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن سارہ کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ اب سکندر سارہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن اب چونکہ علیزی اس چیز میں کود کر آئی ہے تو اب علیزی کی ضد کی وجہ سے سکندر نے سارہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کی زندگی برباد کر دینا ہے۔ خیر اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر علیزی کو بھی آخر کار غصہ آ جاتا ہے اور وہ حفیظ کی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حفیظ کی بیوی سے پہلے کہتا ہے کہ تمہاری نیشنلٹی ہے باہر کنٹری کے، تمہیں جانا چاہیے، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نا فوراً سے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے حفیظ صاحب کو اغوا کیا ہے وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں بھی دھمکائیں گے، تمہارے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں، تمہارے بچوں کے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہنٹ بھی یہاں پر علیزی دے دیتی ہے کہ تمہارا شوہر انتقال کر چکا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ علیزی چونکہ اس سے کہتی ہے کہ تم حفیظ صاحب کی بیوہ ہو۔ بیوہ کا نام سن کر وہ بیچاری بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں بیوہ کیسی ہوں، میرا شوہر تو تاحیات ہے۔ لیکن یہاں پر علیزی پھر بات کو بدل لیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جی زندہ تو ہے، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ زندہ کہاں، سکندر کب کا اسے مار چکا ہے۔ خیر یہاں پر اسے کنونس کر کے کہیں نہ کہیں طریقے سے اسے باہر بھجوانے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن پھر اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علیزی کے کہنے پر پولیس سکندر کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں، حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر حمزہ کو ملتی ہے۔ حمزہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا بھائی پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کیس میں گرفتار کروایا ہے جو کہ حفیظ صاحب نے کیس بنایا تھا، پریس کانفرنس کیا تھا اور پھر اس پر کرپشن کی کیس ڈال دیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے وہ گرفتار ہوا ہے۔ لیکن وہ جب آ کر کے اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ سکندر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ کرو، سکندر کو پولیس اسٹیشن سے رہا کروا دو۔ اب حمزہ اپنی جان لگاتا ہے، اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جب معلومات کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بھائی حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں گرفتار ہوا ہے اور وہ جیل میں بند ہے۔ اب یہ بات سن کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ حفیظ صاحب کو اس نے مارا اور کیوں مارا، کیا وجہ تھی۔ تو یہاں پر اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ علیزی میڈم کے کہنے پر گرفتار ہوا ہے۔ اب علیزی میڈم کی بات سن کر حمزہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور علیزی سے کہتا ہے کہ علیزی میں مانتا ہوں تمہاری سکندر کے ساتھ نہیں بنتی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم سکندر کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لے لو اور اسے پولیس کے حوالے کر دو اور اسے گرفتار کروا دو۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری فیملی، ہمارے خاندان کو، ہمارے ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے، ہمارا نام، ریپوٹیشن سب خراب ہوا ہے۔ اگر کچھ تھا بھی، اگر تم اسے سزا دلوانا چاہتی بھی تھی تو تم مجھ سے بات کر دینا، مجھے اعتماد میں لیتی تو میں ضرور سکندر کو سزا دلواتی، لیکن تم نے چپکے سے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، صرف اسے آپ نے سزا نہیں دی بلکہ ہمیں بھی اس کے ساتھ بدنام کر دیا ہے، ہمارا ریپوٹیشن، ہمارا عزت سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر علیزی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حمزہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے یہی کہتا ہے کہ علیزی بس جاؤ، میری نظروں سے نکل جاؤ۔ اب علیزی بیچاری روتی دھوتی کہ میں کہاں جاؤں کہ حمزہ تمہارے علاوہ ہے کون۔ تو حمزہ غصے میں ہوتا ہے کہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، لیکن میرے نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرا ڈرامے کے آنے والے اقساط، تو اسی لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علیزی کیا کرتی ہیں، سکندر کو وارن کرتی ہے کہ سکندر تم نے اس سارہ کے تمام تر ویڈیوز، میسیجز
ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے، یہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے ہوں گے۔ اگر نہیں کیے تو میں یہ سب حمزہ کو بھیج دوں گی، تو پھر تم جانو حمزہ جانے۔ لیکن یہاں پر سکندر علیزے کو کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو ویسا میں بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ اب یہاں سے سکندر چلا تو جاتا ہے، تو یہاں پر پھر علیزے آرمین کا عریشے کا استعمال کرتی ہیں، عریشے کو وہ ویڈیوز بھیج دیتی ہے، تو عریشے بھی وہ سب دیکھ کر کے اسے بھی غصہ آتا ہے۔ وہ سکندر کے آفس پہنچ جاتی ہے اور سکندر کے آفس جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ ہنگامہ کرتی ہے کہ تم نے سارا کے ساتھ جو بھی تمہارے تعلقات ہیں، جو بھی تمہارے واٹس ایپ کانٹیکٹس، جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ اب سکندر کو یہاں پر عریشہ مجبور کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ ویڈیو ان کے سامنے عارضی طور پر تو ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ بیک اپ لے کے واپس ریکور کروا دیتا ہے۔ اب یہاں پر سکندر باز نہیں آنے والا، اور وہ ایک بار پھر سے سارا کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے فوراً سے مجھ سے ملنے آ جاؤ ورنہ میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اب وہ بیچاری کیونکہ آگے اپنی زندگی میں بڑھنے والی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بار اس نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ بیچاری یہی سمجھتی تھی کہ سکندر اس سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کے ارمانوں پہ تب پانی پھر گیا جب سکندر نے اس سے کہا کہ تم شادی کر لیتے، میں تم سے شادی نہیں کرتا اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس ٹائم پاس کے لیے میں تمہارے ساتھ مل رہا ہوں، تو تم شادی کر لیتی، شادی کے بعد بھی ہم ایسے ہی ملا کریں گے۔ اب یہ بات سن کر اس بیچارے کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک اپنے کزن کا رشتہ ٹکرایا، لیکن یہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ اب یہاں پر سارا چونکہ اسے بچا لیتی ہے، اور سارا اس کے ساتھ وعدہ لیتی ہے کہ میں تمہیں سکندر کی چنگل سے آزاد کروا دیتا ہوں، اسی لیے اب وہ سکندر کے پیچھے ہے کہ تم نے وہ ساری ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ لیکن سکندر اپنی ضد پر اڑا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن سارا کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ اب سکندر سارا کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن اب چونکہ علیزے اس چیز میں کود کر آئی ہے، تو اب علیزے کی ضد کی وجہ سے سکندر نے سارا کو نہیں چھوڑنا اور اس کی زندگی برباد کر دینا ہے۔ خیر، اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر علیزے کو بھی آخر کار غصہ آ جاتا ہے، اور وہ حفیظ کی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حفیظ کی بیوی سے پہلے کہتا ہے کہ تمہاری نیشنلٹی ہے باہر کنٹری کے، تمہیں جانا چاہیے، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نا فوراً سے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے حفیظ صاحب کو اغوا کیا ہے وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں بھی دمکائیں گے، تمہارے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں، تمہارے بچوں کے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہنٹ بھی یہاں پر علیزے دے دیتی ہے کہ تمہارا شوہر انتقال کر چکا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ علیزے چونکہ اس سے کہتی ہے کہ تم حفیظ صاحب کی بیوہ ہو۔ بیوہ کا نام سن کر وہ بیچاری بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں بیوہ کیسی ہوں، میرا شوہر تو تاحیات ہے۔ لیکن یہاں پر علیزے پھر بات کو بدل لیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جی زندہ تو ہے، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ زندہ کہاں، سکندر کب کا اسے مار چکا ہے۔ خیر، یہاں پر اسے کنونس کر کے کہیں نہ کہیں طریقے سے اسے باہر بھجوانے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن پھر اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علیزے کے کہنے پر پولیس سکندر کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں، حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر حمزہ کو ملتی ہے۔ حمزہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا بھائی پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کیس میں گرفتار کروایا ہے جو کہ حفیظ صاحب نے کیس بنایا تھا، پریس کانفرنس کیا تھا اور پھر اس پر کرپشن کی کیس ڈال دیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے وہ گرفتار ہوا ہے۔ لیکن وہ جب آ کر کے اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ سکندر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ کرو، سکندر کو پولیس اسٹیشن سے رہا کروا دو۔ اب حمزہ اپنی جان لگاتا ہے، اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن وہ جب معلومات کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بھائی حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں گرفتار ہوا ہے اور وہ جیل میں بند ہے۔ اب یہ بات سن کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ حفیظ صاحب کو اس نے مارا اور کیوں مارا، کیا وجہ تھی۔ تو یہاں پر اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ علیزہ میڈم کے کہنے پر گرفتار ہوا ہے۔ اب علیزہ میڈم کی بات سن کر حمزہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور علیزہ سے کہتا ہے کہ علیزہ میں مانتا ہوں تمہاری سکندر کے ساتھ نہیں بنتی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم سکندر کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لے لو اور اسے پولیس کے حوالے کر دو اور اسے گرفتار کروا دو۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری فیملی، ہمارے خاندان کو، ہمارے ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے، ہمارا نام، ریپوٹیشن سب خراب ہوا ہے۔ اگر کچھ تھا بھی، اگر تم اسے سزا دلوانا چاہتی بھی تھی تو تم مجھ سے بات کر دینا، مجھے اعتماد میں لیتی تو میں ضرور سکندر کو سزا دلواتی، لیکن تم نے چپکے سے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ صرف اسے آپ نے سزا نہیں دی بلکہ ہمیں بھی اس کے ساتھ بدنام کر دیا ہے، ہمارا ریپوٹیشن، ہمارا عزت سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر علیزہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حمزہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے یہی کہتا ہے کہ علیزہ بس جاؤ، میرے نظروں سے نکل جاؤ۔ اب علیزہ بیچاری روتی دھوتی کہ میں کہاں جاؤں کہ حمزہ تمہارے علاوہ ہے کون۔ تو حمزہ غصے میں ہوتا ہے کہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، لیکن میرے نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرا ڈرامے کے آنے والے اقساط۔ تو اسی لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علیزہ کیا کرتی ہیں، سکندر کو وارن کرتی ہے کہ سکندر تم نے اس سارہ کے تمام تر ویڈیوز، میسیجز، ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے، یہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے ہوں گے۔ اگر نہیں کیے تو میں یہ سب حمزہ کو بھیج دوں گی، تو پھر تم جانو حمزہ جانے۔ لیکن یہاں پر سکندر علیزہ کو کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو ویسا میں بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ اب یہاں سے سکندر چلا تو جاتا ہے، تو یہاں پر پھر علیزہ آرمنگ کا عریشہ کا استعمال کرتی ہیں، عریشہ کو وہ ویڈیوز بھیج دیتی ہے، تو عریشہ بھی وہ سب دیکھ کر کے اسے بھی غصہ آتا ہے۔ وہ سکندر کے آفس پہنچ جاتی ہے اور سکندر کے آفس جا کے وہاں ان کے ساتھ ہنگامہ کرتی ہے کہ تم نے سارہ کے ساتھ جو بھی تمہارے تعلقات ہیں، جو بھی تمہارے واٹس ایپ کانٹیکٹس، جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ اب سکندر کو یہاں پر عریشہ مجبور کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ ویڈیو ان کے سامنے عارضی طور پر تو ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ بیک اپ لے کے واپس ریکور کروا دیتا ہے۔ اب یہاں پر سکندر باز نہیں آنے والا اور وہ ایک بار پھر سے سارہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے فوراً سے مجھ سے ملنے آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اب وہ بیچاری کیونکہ آگے اپنی زندگی میں بڑھنے والی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بار اس نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ بیچاری یہی سمجھتی تھی کہ سکندر اس سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کے ارمانوں پہ تب پانی پھر گیا جب سکندر نے اس سے کہا کہ تم شادی کر لیتے، میں تم سے شادی نہیں کرتا اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس ٹائم پاس کے لیے میں تمہارے ساتھ مل رہا ہوں، تو تم شادی کر لیتی، شادی کے بعد بھی ہم ایسے ہی ملا کریں گے۔ اب یہ بات سن کر اس بیچارے کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کے لیے ایک اپنے کزن کا رشتہ ٹکرایا، لیکن یہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ اب یہاں پر سارہ چونکہ اسے بچا لیتی ہے اور سارہ اس کے ساتھ وعدہ لیتی ہے کہ میں تمہیں سکندر کی چنگل سے آزاد کروا دیتا ہوں، اسی لیے اب وہ سکندر کے پیچھے ہے کہ تم نے وہ ساری ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ لیکن سکندر اپنی ضد پر اڑا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن سارہ کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ اب سکندر سارہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن اب چونکہ علیزہ اس چیز میں کود کر آئی ہے
تو اب علیزے کی ضد کی وجہ سے سکندر نے سارہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کی زندگی برباد کر دینا ہے۔ خیر اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر علیزے کو بھی آخر کار غصہ آ جاتا ہے اور وہ حفیظ کی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حفیظ کی بیوی سے پہلے کہتا ہے کہ تمہاری نیشنلٹی ہے باہر کنٹری کے، تمہیں جانا چاہیے، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نا فوراً سے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے حفیظ صاحب کو اغوا کیا ہے وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں بھی دھمکائیں گے، تمہارے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں، تمہارے بچوں کے ساتھ بھی برا کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہنٹ بھی یہاں پر علیزے دے دیتی ہے کہ تمہارا شوہر انتقال کر چکا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ علیزے چونکہ اس سے کہتی ہے کہ تم حفیظ صاحب کی بیوہ ہو۔ بیوہ کا نام سن کر وہ بیچاری بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں بیوہ کیسی ہوں، میرا شوہر تو تاحیات ہے۔ لیکن یہاں پر علیزے پھر بات کو بدل لیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جی زندہ تو ہے، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ زندہ کہاں، سکندر کب کا اسے مار چکا ہے۔ خیر یہاں پر اسے کنونس کر کے کہیں نہ کہیں طریقے سے اسے باہر بھجوانے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن پھر اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ علیزے کے کہنے پر پولیس سکندر کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں، حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر حمزہ کو ملتی ہے۔ حمزہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا بھائی پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کیس میں گرفتار کروایا ہے جو کہ حفیظ صاحب نے کیس بنایا تھا، پریس کانفرنس کیا تھا اور پھر اس پر کرپشن کی کیس ڈال دیا تو شاید اسی وجہ سے وہ گرفتار ہوا ہے۔ لیکن وہ جب آ کر کے اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ سکندر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ کرو، سکندر کو پولیس اسٹیشن سے رہا کروا دو۔ اب حمزہ اپنی جان لگاتا ہے، اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جب معلومات کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بھائی حفیظ صاحب کے مرڈر کے کیس میں گرفتار ہوا ہے اور وہ جیل میں بند ہے۔ اب یہ بات سن کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ حفیظ صاحب کو اس نے مارا اور کیوں مارا، کیا وجہ تھی۔ تو یہاں پر اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ علیزے میڈم کے کہنے پر گرفتار ہوا ہے۔ اب علیزے میڈم کی بات سن کر حمزہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور علیزے سے کہتا ہے کہ علیزے میں مانتا ہوں تمہاری سکندر کے ساتھ نہیں بنتی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم سکندر کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لے لو اور اسے پولیس کے حوالے کر دو اور اسے گرفتار کروا دو۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری فیملی، ہمارے خاندان کو، ہمارے ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے، ہمارا نام، ریپوٹیشن سب خراب ہوا ہے۔ اگر کچھ تھا بھی، اگر تم اسے سزا دلوانا چاہتی بھی تھی تو تم مجھ سے بات کرتے نا، مجھے اعتماد میں لیتی تو میں ضرور سکندر کو سزا دلواتی، لیکن تم نے چپکے سے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، صرف اسے آپ نے سزا نہیں دی بلکہ ہمیں بھی اس کے ساتھ بدنام کر دیا ہے، ہمارا ریپوٹیشن، ہمارا عزت سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر علیزے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حمزہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے یہی کہتا ہے کہ علیزے بس جاؤ، میرے نظروں سے نکل جاؤ۔ اب علیزے بیچاری روتی دھوتی کہ میں کہاں جاؤں کہ حمزہ تمہارے علاوہ ہے کون۔ تو حمزہ غصے میں ہوتا ہے کہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، لیکن میرے نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرا ڈرامے کے آنے والے اقساط، تو اسی لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علیزے کیا کرتی ہیں، سکندر کو وارن کرتی ہے کہ سکندر تم نے اس سارہ کے تمام تر ویڈیوز، میسیجز، ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے، یہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے ہوں گے۔ اگر نہیں کیے تو میں یہ سب حمزہ کو بھیج دوں گی، تو پھر تم جانو حمزہ جانے۔ لیکن یہاں پر سکندر علیزے کو کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو ویسا میں بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ اب یہاں سے سکندر چلا تو جاتا ہے، تو یہاں پر پھر علیزے آرمنگ کا عریشے کا استعمال کرتی ہیں۔
عائشہ کو وہ ویڈیوز بھیج دیتی ہے، تو عائشہ بھی وہ سب دیکھ کر کے اسے بھی غصہ آتا ہے۔ وہ سکندر کے آفس پہنچ جاتی ہے اور سکندر کے آفس جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ ہنگامہ کرتی ہے کہ تم نے سارا کے ساتھ جو بھی تمہارے تعلقات ہے، جو بھی تمہارے واٹس ایپ کانٹیکٹس، جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دینے ہیں۔ اب سکندر کو یہاں پر عائشہ مجبور کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ ویڈیو ان کے سامنے عارضی طور پر تو ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ بیک اپ لے کے واپس ریکور کروا دیتا ہے۔ اب یہاں پر سکندر باز نہیں آنے والا اور وہ ایک بار پھر سے سارا کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے فوراً سے مجھ سے ملنے آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اب وہ بیچاری کیونکہ آگے اپنی زندگی میں بڑھنے والی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بار اس نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ بیچاری یہی سمجھتی تھی کہ سکندر اس سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے ارمانوں پہ تب پانی پھر گیا جب سکندر نے اس سے کہا کہ تم شادی کر لیتے، میں تم سے شادی نہیں کرتا اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس ٹائم پاس کے لیے میں تمہارے ساتھ مل رہا ہوں، تو تم شادی کر لیتی، شادی کے بعد بھی ہم ایسے ہی ملا کریں گے۔ اب یہ بات سن کر اس بیچارے کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک اپنے کزن کا رشتہ ٹکرایا، لیکن یہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ اب یہاں پر سارا چونکہ اسے بچا لیتی ہے اور سارا اسے اس کے ساتھ وعدہ لیتی ہے کہ میں تمہیں سکندر کی چنگل سے آزاد کروا دیتا ہوں، اسی لیے اب وہ سکندر کے پیچھے ہے کہ تم نے وہ ساری ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے ہیں، لیکن سکندر اپنی ضد پر اڑا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن سارا کو میں نہیں چھوڑنے والا۔ اب سکندر سارا کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن اب چونکہ علیزی اس چیز میں کود کر آئی ہے، تو اب علیزی کی ضد کی وجہ سے سکندر نے سارا کو نہیں چھوڑنا اور اس کی زندگی برباد کر دینا ہے۔ خیر اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر علیزی کو بھی آخر کار غصہ آ جاتا ہے اور وہ حفیظ کی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حفیظ کی بیوی سے پہلے کہتا ہے کہ تمہاری نیشنلٹی ہے باہر کنٹری کے، تمہیں جانا چاہیے، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے